बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। ईद का दूसरा दिन है। उदास ईद में कुछ बड़ी खबरें भी हैं। कुछ लोगों के लिए तफरीह का एक मौका भी मिल गया, कुछ के लिए मुकाफ़ाते अमल, कुछ बिल्कुल बेपरवाह हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। बहावलपुर में जो पाक फौज और पंजाब पुलिस के दरमियान मामलात हुए, उसका असल वाक़या क्या है वो तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसका अंजाम क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। नून में से शीन का अमल ईद के बाद बाकायदा तौर पर इसका ऐलान होता हुआ आपको नज़र आएगा। और 22 अप्रैल को एक बड़ा अहम दौरा, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मामलात, और ये बड़ा अहम दौरा है पाकिस्तान की, मैं तफसील बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो वाक़या अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा और इस पर बड़ा अजीब रद्द-ए-अमल भी आया। पुलिस की आपने कल दौड़ लगी हुई देखी, हाई जंप सिर्फ रह गई थी, बस वो नौजवान अफसर जब अस्पताल से भाग रहा था, तकरीबन निकल गया था, बस गेट से थोड़ा उससे ऊंचा था और उसको पता बंदूक रह गई थी। फिर आपको पता है थप्पड़ों की बारिश, धूप में कान पकड़ाए, मतलब जितना जलील कर सकते थे किया गया। और बूटों के नीचे वो शेर जवान जिन्हें ख़वातीन देखकर, 12-13 साल के मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग, माजूर देखकर कोई नज़र आता तो गुस्से का उनका आलम कंट्रोल से बाहर था। इस पंजाब पुलिस जिसने चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, माशरे की मशरक़ी रवायात को तोड़ा, इस वजह से लोगों का खुश होना समझ में आता है। और सिर्फ मार पीट नहीं की गई, बाकायदा जलील किया गया, हकीर किया गया। और उसका बड़ा सबूत देखें, जो तस्वीर और वीडियोज़ बाकायदा तौर पर जारी की गई। इस वाक़े में IG पंजाब तो कहता है बड़ा मामूली वाक़या है, लेकिन इतना ही मामूली वाक़या होता तो ASI की तस्वीर बूट के नीचे आ गई, लेकिन जो बूट के नीचे दे रहे थे उनमें से किसी शख्स की शक्ल नज़र नहीं आ रही। सिर्फ उनके बूट दिखाकर ये तासर दिया जा रहा है, ये है आपकी औकात। और मज़े की बात है, मारने के बाद फिर इन लोगों से नारे भी लगवाए गए। यानी वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट का इन्होंने सिलसिला खुद शुरू किया था, आज खुद इसी, वो आपने देखी होगी बहुत सी वीडियो, लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, लेकिन करवाने वालों की अपना सॉफ्टवेयर ना सिर्फ अपडेट हुआ बल्कि DVR और हार्डवेयर भी उड़ा के अगले ले गए। और पुलिस वालों को शुक्र करना चाहिए कि इनसे अभी गाने नहीं मलकू के वो गवाए गए। जो तहरीक इंसाफ को भी वैसे शुक्र अदा करना चाहिए, इनका कोई रहनुमा नहीं था वहाँ, वरना केस उन पर भी डाल सकता था। इस वाक़े की तफसील देखें, यह है कि बहावल नगर के जिस घर में पहले आपने चादर चार दीवारी की बेहरमती होती देखी, ये उस घर में घुस गए। उन्हें आदत पड़ी हुई तहरीक इंसाफ के घरों में घुस जाते थे मुँह उठा के, लेकिन यहाँ अहले खाना ने SHO रिजवान और 3 एहलकारों को पकड़ कर बिठा लिया। इस घर पे उन्होंने हमला किया, 1 लाख रुपया भी उनसे मांगा, उनके कपड़े भी फाड़े, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी पामाल किया, वारदात की कोशिश की, लेकिन अहले खाना ने बिठा दी और वीडियो भी बना दी। जिस अंदाज़ में पुलिस SHO या एहलकार बैठे हुए हैं, वो नज़र आ रहा है कि वहाँ कोई वाकई बाकायदा ताकतवर लोग मौजूद है, वरना उस घर के हालात आप देखें तो वो बड़े गरीब से लोग बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पुलिस एहलकारों को घर में बिठा लेना कोई आसान काम नहीं। ये चीज़ साबित करती है कि आपका ताल्लुक़ इदारों से हो, चाहे आप मुआशी तौर पर जितने मर्जी गरीब हों, ये मसला नहीं है। मसला आपका ताल्लुक़ है। अगर आप अरबपति भी हैं और आपका इनसे ताल्लुक़ नहीं है तो आपकी हैसियत कीड़ों मकोड़ों से ज़्यादा नहीं। ये असल पैगाम था इस पूरे वाक़े में। लेकिन जो दूसरा इसमें जो फुटेजेस नज़र आए, जिसमें पुलिस वाला अस्पताल से पहले दौड़ता हुआ, उसके पीछे 2 एहलकार कैमरा लेकर दौड़ते हुए, और गेट के पास पहुँच के वो अपनी बंदूक वहाँ से पकड़ाता है। लंबी छलांग नहीं मार सका, मारा गया वहाँ, फिर उसे पुलिस के फौजी से उसे पकड़ के लेके जाते हैं। और ये वाक़या अब किस अस्पताल के, इसका इस घर से ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। भागने वालों को बाद में इन्होंने लटाकर, वो भी उल्टा लटाकर, ये समझा भी दिया सबको। ये पंजाब पुलिस के जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी बहावलपुर का ये वाक़या बड़ा मामूली सा वाक़या है, सोशल मीडिया पे लोग वैसे ही सियाको सबाक से बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं ताकि तासुर हो जी कि पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाज आ रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन मामला हल भी हो गया और दोनों जो है मिलकर अब दहशतगर्द शरपसंदों के, यानी तहरीक इंसाफ को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी रखेंगे। तो जाली प्रोपेगेंडे पे कान ना धरें, ये मौक़िफ़ पंजाब पुलिस का है। बहावल नगर पुलिस का ये पहले वाला बयान ये था कि 7 से 8 डालों में पाक फ़ौज के 35 से 40 मुसल्ला जवान थाना AI डिवीज़न में आए, वहाँ छीन कर हवालात में घुस गए चाबियाँ, और SHO रिजवान, एक ASI और 2 पुलिस कांस्टेबलान पर तशद्दुद किया, उसे मारा, DVR ले गए, फुटेजेस ले गए। और जब पुलिस के जवान पट्टी करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गए, वहाँ पुलिस खिदमत मरकज़ है, तो जो मुलाजमीन वहाँ मौजूद थे उन पर भी तशद्दुद हुआ। जो डॉक्टर मरम पट्टी कर रहे थे, डॉक्टर साजिद, उसे भी साथ ले गए। और अब शाहीन सबाई साहब ने उस पर फिर ट्वीट भी की कि ये पुलिस और फ़ौज की आपस में लड़ाई है, पंजाब पुलिस वालों की जो धुनाई हुई, ये पुलिस आम लोगों के साथ यही करती है, जो भी आप देखते रहे 2 साल में। यहाँ जिस घर में उन्होंने छापा मारा, वो कहते पुलिस वाले कहते डाकुओं का है। एहलकार के जो 2 भाई निकले, वो डाकुओं के रूप में लूट मार करते थे, वो असल में सरकारी एहलकार थे। और पंजाब पुलिस जो उनकी असल सुरगना, माफ़ कीजिएगा, जो असल इंचार्ज हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन पर तनकीद भी की कि आप अपनी पंजाब पुलिस को तो बचा नहीं सकती। अब ये पुलिस तो है नहीं, मुसल्ला जत्था है, आपको पता है। उन्होंने लाने वाले जो अब इस पर मट्टी डाल रहे हैं, वो भी मट्टी गीली निकली, यानी गीली मट्टी डाल दी।
سوکھی مٹی پاؤ والا کام کرتے تو بچ جاتے. لیکن اب پنجاب کے آئی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا یہ واقعہ بڑا ہی معمولی, انتہائی معمولی. اب پولیس افسران سے زندہ آباد کے نعرے لگے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے, اور یہ جو آخر میں نعرے مارنے کے بعد جو لوگ نظر آئے آپ دیکھ لیں وہ کون ہیں, وہ آپ کے سامنے فوٹیجز ہیں باقاعدہ. جو پنجاب پولیس سے لوگ شدید نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مار کٹائی, سافٹ ویئر اپڈیٹ, تحریک انصاف کے نہتے ورکر, اور ورکر اس وقت تحریک انصاف کا خوش بھی ہے کہ پاک فوج نے ان کا بدلہ لے لیا, اور پولیس افسران میں البتہ بے چینی ہے کہ یہ حملہ کرنے والے تو ڈاکو بھی تھے. اندازہ کریں کچے پکے کے ڈاکو کی بات جو کرتے وہ سچ نکلی. یہ عبرت کا مقام ہے. اب جن پر جس پولیس نے ریڈ کیا ان کے اوپر مقدمہ بھی ہو گیا, باقاعدہ ایف آئی آر ہوگی. پولیس تشدد, یرغمال بنانے کا اس میں کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے. اور یہ 8 تاریخ کو انہوں نے چھاپا مارا تھا سوموار والے دن, اور یہ معاملہ جو وہ کل ہوا. اب سوشل میڈیا پہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جو آگ انہوں نے لگائی وہ اپنے گھروں میں ان کے پہنچ چکی ہے, اور لوگ کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 اداروں کا معاملہ آپ دور بیٹھ کے بس دیکھیں. تو پنجاب پولیس تحریک انصاف کے ورکرز کی طرح پہلی دفعہ مجبور نظر آ رہی. کمار سانو کو کسی نے گانا بھی لگایا ہوا تھا, آنکھ ہے بھری بھری اور تم مسکرانے کی بات کرتے ہو. آئی جی پنجاب ویسے یہی حالات تھے ان کی پریس کانفرنس دیکھیں, بالکل وہی تھی بالکل. اب یہ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے, مزے کی بات ہے. قاضی صاحب نے کہنا ہے بھائی اگر تم بوٹوں کی مار نہیں کھا سکتے تو پولیس میں آتے کیوں ہو؟ تو وہ اللہ دین کے لیے مسئلہ بن گیا. جس طرح تحریک انصاف کے لوگ آپ کو پتہ ہے انصاف کے لیے کہیں نہیں جا سکتے, تو اب پولیس والے جائیں کہاں, کس کے پاس انصاف لینے کے لیے جائیں؟ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لگائی ہوئی تھی جو انہیں کھولنی پڑ رہی ہیں. اور یہ میرے خیال میں پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہوگا, اس کے بعد اور بھی واقعات ہوں گے. پنجاب پولیس کا سٹرکچر بہت بڑا ہے, یہ یاد رکھیں ان کے پاس 1,80,000 سے زائد پنجاب میں صرف پولیس موجود ہے. 9 ریجن میں تقسیم کر کے انہوں نے 227 تھانے ہیں ان کے, 4 سی پی اوز سٹی پولیس آفیسرز ہیں, ایک سی پی او ہے, ایک سی پی او ہے, 35 جو ہیں وہ نیچے افسران ہیں, اور بڑا ایلیٹ فورس بھی ہے ان کے پاس, باؤنڈری فورس بھی ہے, ٹریفک پولیس ہے, ہائی وے پولیس ہے, پنجاب ڈولفن ہے, سی ٹی ڈی ہے, اینٹی رائٹس پولیس ہے جو مارتی ہے آپ کو سب سے زیادہ. تو پرانے نظام کے مطابق تو وہی کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, انسپیکٹر, اسسٹنٹ, وہ اس کے بعد کرتے کرتے سارے آئی جی پنجاب تک جا کے پہنچتے ہیں. اور آئی جی پنجاب صاحب تو ان کے مزے کی بات ہے میڈل بھی لے چکے ہیں 23 مارچ کو بھی, اور یہ فوج کے ریٹائرڈ کیپٹن بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. تو عہدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہائیسٹ رینک کے یہ بھی 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر ہیں. جس طرح فوج میں آرمی چیف کا عہدہ ہے, اسی طرح پولیس کا سب سے بڑا عہدہ یہ ہے. لیکن طاقت کے لحاظ سے یہ مریم نواز کے نیچے آتے ہیں, مطلب اس رینک میں چیف ہیں وہ پنجاب کی. اب آل شریف خاندان میں بھی جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, وہاں پہ بھی یہ اداروں کی طرح آپس میں جھگڑا ہے. عید کی نماز نہیں اکٹھے پڑھتے, دونوں خاندانوں نے لگ پڑی. دونوں بیٹے نواز شریف کے موجود تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی, کوئی تصویر نہیں شائع ہے. اس دفعہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے عید پڑھی ہے ماڈل ٹاؤن میں, نواز شریف نے رائے گنج میں پڑھی ہے. کوئی فون شون نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, الگ الگ دونوں ہو گئے بالکل. اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ عید کے بعد یہ اعلان بھی ہوگا. رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف کی طرح آپ کو جو لانچ کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ بیانیہ, جس کا پہلا حملہ انہوں نے کل کر دیا انوار الحق کاکڑ, فیصل واڈا, محسن نقوی اور وزیر خزانہ پہ. اور نجم سیٹھی صاحب نے نواز شریف کی طرف سے یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ ہم آپ کے راز کھولنے لگے. پہلا راز انہوں نے کھول دیا, امریکی اڈے موجود ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, یہ نواز شریف کی ہدایت پہ تھا, اب دوسرے بھی آئیں گے. اب چونکہ خطے میں حالات دیکھیں بدلنے جا رہے ہیں, ایران کے وزیر خارجہ نے عراق, سعودی عرب, قطر اور عرب امارات سے جو وزیر خارجہ نے رابطہ کیا, ایران کی صورتحال بہت کشیدہ ہو چکی ہے. تمام فضائی ٹریفک مکمل طور پہ کل بند تھی. ایران نے تو کہا سیکیورٹی معاملے کی وجہ سے نہیں کیا, معمول کی بات ہے, لیکن یہ معمول کی بات نہیں تھی. ان کے ڈیفنس منسٹر کوئی بیان دینے سے گریز کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت بڑا معاملہ تھا کیونکہ جنگ کے بادل اس خطے پر چھائے ہوئے ہیں. اب اس کی ایک بڑی وجہ آپ دیکھ لیں, ایران کے سفارت خانے پر جو بڑا حملہ ہوا, پاسداران انقلاب کے جو سینئر جرنیل سمیت 4 لوگ جو آپ کو پتہ اس میں ان کی اطلاعات آئیں. پھر CNN کی بڑی پکی خبر یہ بھی تھی کہ امریکہ ایران کے ممکنہ حملے سے بچنے کی تیاری کر رہا ہے, ہائی الرٹ جاری ہے. اور یہ ہائی الرٹ ایران پہ جو سفارت خانے کے حملے کے بعد ہوا. یہ 2 مہینوں سے ایران کی جو پراکسیز عراق میں اور شام میں وہ بالکل خاموش ہیں. امریکہ کو لیکن یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہم پہ حملہ کریں گے, آج کریں کل کریں. یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. اسرائیل نے اس سے پہلے اسلامی ممالک میں جہاں جہاں سفارت خانے وہاں سے خالی کروا لیا, حملہ بلا لیا. امریکہ نے ایران کو البتہ پیغام دیا کہ ہم اس حملے میں شامل نہیں تھے اور ہمارے پاس اطلاع تک نہیں تھی, اس لیے ہمارے کسی اثاثے پر حملہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں. تو ایران وہی سوچ رہا ہے. ان کے جو صدر ہیں آپ کو پتہ ہے, ڈپٹی چیف ان کے جو کمانڈر, انہوں نے اسرائیل کے حملے کے حوالے سے بیان بھی دے دیا کہ امریکہ کو اس سے دور رہنا چاہیے, اور امریکہ کہہ رہا ہے ہم نہیں ہیں. اب ایران کے صدر آ رہے ہیں پاکستان 22 اپریل کو, یہ بڑا اہم دورہ ہے. اور بظاہر تو گیس پائپ لائن منصوبے کی بات ہونی ہے, لیکن دونوں ممالک کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. لیکن یہ دیکھیں PDM پارٹ 2 کا یہ کسی بھی سربراہان مملکت کا پہلا بڑا دورہ ہے. اور حالیہ ایران پاکستان کی ٹینشن, جو جنگ کی نوبت آپ کو یاد ہوگی 16 جنوری میں حملہ
ایران کے سفیر کو بھی واپس بھیج دیا تھا، حملے کا جواب بھی دیا گیا، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ اتحاد کی طرف آ رہا ہے۔ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ویسے تو 2014 میں مکمل ہونا تھا، پاکستان نے اس پہ کام نہیں کیا، جس پہ خواجہ آصف کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اجازت نہیں دیتا، اس کا متبادل بھی نہیں دیتا، ہم کریں تو کریں کیا بھائی، ایبسولوٹلی ناٹ کہتے۔ لیکن اگر منصوبہ مکمل نہ ہوا تو 18 ارب ڈالر کا جرمانہ عالمی عدالت میں بنا ہوا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے ایران پاکستان سے یہ دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے معاملے پر اگر ہم آگے بڑھیں تو آپ ساتھ دیں گے یا نہیں، تو اس کا جواب سب جانتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع میں پہلے ہی پاکستان کی قوم جو ہے وہ حکومت کی پالیسی سے متفق نہیں، تو آپ فلسطین کے جھنڈا تک نہیں لہرا سکتے۔ ایسے موقع پہ امریکی صدر جب واضح کرے کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہم ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، ان کی کیا مجال ہے کریں کچھ۔ ترکی میں بھی اردگان نے کوشش کی، آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ انہوں نے عوام نے کیا سلوک کیا، وہ طاقتور صدر پورے ملک میں بلدیاتی الیکشن جس طرح ہارا۔ اب عوام کے دباؤ میں ترکی نے اسرائیل سے سارے تجارتی تعلقات ختم کیے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کے جلسے میں میری ایک تقریر چھوٹی سی، وہ تو امریکہ برطانیہ پہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس تنازع میں سب سے زیادہ کردار ہے تو وہ عرب دنیا کا ہے، وہ سب سے اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ ابھی ہندوستان کے وزیر کو مسجد نبی کی زیارت کرائی جا رہی تھی، اب اس سے زیادہ دیکھیں ان کے سیاسی عزائم پورے نہیں ہوئے تو کل انٹر فیتھ ہارمنی کے نام پہ کچھ دن پہلے انہوں نے مندروں میں افطاری کا انتظام بھی کروا لیا۔ یہ 443 سال پہلے میں دیکھ رہا تھا بادشاہ اکبر بھی یہی کر چکا ہے سب کچھ۔ دین الہی جب اس نے ایک نیا دین بنایا تھا تو اس نے اسلام، عیسائیت، سکھ اور ہندوازم کو ملا کے ایک نیا دین بنایا تھا، اس کا مقصد یہ تھا باقی مذاہب کو قابو کر لیا جائے۔ آج عرب امارات اور سعودی عرب یہی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہندوستان کے اس وقت تو خیر بزرگ تھے مجدد الف ثانی صاحب جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اور پھر پختونوں کی اکبر کے خلاف باقاعدہ بغاوت کا اعلان ہوا تھا، لیکن آج جس نے بغاوت کرنی ہے اس کو جیل میں ڈال دیا، اسی لیے انہیں پتہ ہے راستہ صاف کرنا ہے۔ اب تمام مذاہب کا ملنا دیکھیں عوام کی سطح پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی غلط بات تو ہے نہیں، لیکن ریاست جب یہ کرے تو مذہب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے، یہ غلط ہے۔ اب چونکہ اچھے دن ہیں، جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا اس کی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ لوگ سمجھ رہے معاملات ڈیڈ لاک پہ ہیں، آگے بڑھیں گے کیسے؟ تحریک انصاف پہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، جلسے جلوس آگے چلیں گے کیسے؟ تو دیکھیں تاریخ میں چند باتیں خان کی میں دوبارہ دہرا دوں جو آپ کو پتہ بھی ہیں، لیکن یاداشت آپ کی دوبارہ ریپیٹ کرانے کے لیے، جیسے 92 کا ورلڈ کپ ناممکن تھا، مفت کا کینسر اسپتال بنا کر چلانا ناممکن تھا، پسماندہ علاقوں میں یونیورسٹیاں بنانا ناممکن تھا، 2018 کے الیکشن بر صغیر کی دو بڑے خاندانوں سے، دو بڑی پارٹیوں سے، سیاسی نظام سے چھیننا مشکل تھا، ناممکن تھا۔ کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے الیکشن نہیں، جسے یہ ایک مت تھا عمران خان نے توڑ دیا 8 فروری کو جس طرح کر کے دکھایا۔ کوئی سیاسی رہنما 6 مہینے سے زیادہ جیل میں رہ کے بیماروں کے ڈیل پہ مجبور نہیں، خان نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ تو اب پاکستان کے دنیا کے تمام اداروں کو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو، بلکہ میڈیا جسے کہتے تھے میڈیا بناتا ہے سب کو، وہ خان کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن آج بیانیہ دیکھیں خان کا، یہ سارے ناممکنات میں خان نے سارے ممکنات کر دی۔ وہ جب جلسے میں کرین سے خان گرا تھا، زندگی سے اللہ نے دی، پھر وزیر آباد میں قاتلانہ حملے میں اللہ نے زندگی دی، جوڈیشل کمپلیکس میں اللہ نے زندگی دی، تو اللہ نے خان سے کام لینا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہ کام اللہ نے لینا ہے اور خود لینا ہے، اسے پتہ ہے کب لینا ہے۔ یہ سارے اس کے معاملات ہے جو خود عمران خان نے بھی بات کی کہ ایک پلان اللہ بناتا ہے، ایک انسان بناتا ہے، آخر میں کامیاب ہوئی جو اللہ کا۔ تو جلسے جلوس جو ہے وہ تو اس تحریک کا ایک بنیادی رکن ہے۔ باقی جو احتجاج کے معاملہ بھی اڈیالہ جیل کے بعد سماویہ طاہر اور کچھ لوگ سامنے آئے، بہت سے نظر نہیں آئے، یہ معاملہ تشویشناک ہے۔ انہوں نے عید اپنی زیادہ پرائیورٹی سمجھی، ترجیح دی، اور وہ بیچارہ اندر جیل میں عید اپنی گزار رہا ہے، اپنی اس کی بیوی جیل میں، خاندان آپ کو پتہ ہے اس کا بھانجا بیچارہ جیل میں ملٹری کورٹ میں، خاندان ان کا پورا تباہ و برباد، بہنیں اس کی سڑکوں پر۔ اس وقت جو سب سے زیادہ قربانیاں اگر دے رہے ہیں پاکستان کی قوم بھی دے رہی ہے، لیکن خان بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہیں ساتھ، اس نے ہر قربانی پوری کر دی تقریباً۔ اس لیے یہ جب قربانیاں آپ اس لیول پہ دے دیں تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے مقصد جو ہے وہ حل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی قوم اس چیز پر یقین اور ایمان رکھے کہ یہ سسٹم جو تاش کے پتوں کی طرح بنی ہوئی عمارتیں نظر آ رہی ہیں، جو مشین میں سے نون نکلنے کی بات کروں، اسی طرح ٹوٹتی ہیں، اسی طرح یہ بکھرتے ہیں تاش کے پتے۔ تو انشاءاللہ یہ وقت تھوڑا ہی ہے ان کا، ابھی جلسے جلوس شروع ہوں گے، تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ اب دیکھیں ان پہ نظر رکھیں، جو لوگ اس میں آپ کو نظر نہ آئیں وہ ان کو احتساب کریں، ضرور کریں، اور جو لوگ جڑنا چاہیں ان کے ساتھ جڑیں اور جا کے ایک عوامی پرامن احتجاج سے اپنی دیکھیں۔ دنیا میں کل اسرائیل فلسطین کا احتجاج پارلیمنٹ کے سامنے ہوا اور انہوں نے اتنی سخت باتیں کی، پولیس کھڑی ساری، آپ نے دیکھی ہوئی میری ویڈیو، ساری پولیس کھڑی دندناتے ہوئے بے تاشا جگہ جگہ، اور دیکھ رہے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، لیکن کوئی ایسے معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ احتجاج وہ جانتے ہیں پرامن ہے، یہ ہر ایک شخص کا حق ہے۔ حالانکہ جو باتیں وہاں منتظمین کر رہے تھے وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ ان کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ بولیں جتنا مرضی، اور پوری دنیا میں احتجاج اسی طرح پرامن احتجاج کا حق ہے آپ کا، آپ اس پہ اپنا حق استعمال کریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اور اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اگلے ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔